क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? इसकी तारीख क्या है? ये पहली बार कब मनाया गया? पहले क्रिश्चियंस क्रिसमस कैसे मनाते थे या इसे मनाते भी थे? और जब इसका आगाज़ हुआ तो कैसे हुआ? किस सदी में हुआ? क्या जीसस की पैदाइश वाक़ई एक वर्जिन या कुँवारी से हुई थी? ये सारे सवाल बड़े इम्पोर्टेंट हैं और अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आदाब दोस्तों, आज हम क्रिसमस की बात करने जा रहे हैं। आप मुझे गालिब कमाल वीलॉग्स के चैनल पे देख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो क्रिसमस की बात हो रही है। क्रिसमस क्या है? क्रिसमस हज़रत मसीह, जीसस या ईसा की पैदाइश को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है और ये समझा जाता है कि जीसस की पैदाइश जो है वो 1 AD में हुई थी, जब और उधर से ही ये साल जो हमारा कैलेंडर है वो भी शुरू हो रहा है। मगर क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? इसको ज़रूर जानेंगे। मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि मसीह की पैदाइश जो क्रिश्चियंस मानते हैं वो ये मानते हैं कि 3 BC में हुई थी और वो रोमन कैलेंडर का 751वां साल था। और क्रिश्चियनिटी जब शुरू हुई तो बड़े देर तक रोमन कैलेंडर ही फॉलो हो रहा था, मगर जब कॉन्स्टेंटीन क्रिश्चियन हुआ तो तब से क्रिसमस सेलिब्रेट होना शुरू हुआ। कॉन्स्टेंटीन तकरीबन 4वीं सदी के अंदर एम्परर कॉन्स्टेंटीन जो है वो क्रिश्चियन हो गया और उसकी क्रिश्चियन होने के बाद से फिर क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता था। और फिर 6वीं सदी के अंदर जो हमारा एनो डोमिनी कैलेंडर है, या जिसे ईयर ऑफ आवर लॉर्ड या जो जीसस की बर्थ से जो कैलेंडर है वो शुरू होता है। 6वीं सदी में एक कैथलिक मॉन्क थे जिनका नाम था डायनासिस एक्जिगस। वो जो थे उन्होंने ये कैलेंडर की तजवीज़ दी थी पोप को, क्योंकि उनका काम था कि वो जो था मॉन्क, वो हर साल क्या करते थे जी, ईस्टर और बाकी क्रिश्चियन फेस्टिवल्स की डेट्स कैलकुलेट किया करते थे। तो उस बंदे ने जो है पोप को ये मशवरा दिया और पोप जो है वो मान गया। और पोप ने क्या किया? पोप ने कहा चलो यही कैलेंडर हम अपना ही शुरू कर लेते हैं, यीशु की पैदाइश से ही कैलेंडर शुरू कर लेते हैं। उन्होंने उधर से कैलेंडर यीशु की पैदाइश से शुरू कर लिया। और ये भी याद रखिए कि यूरोप के अंदर उसके बाद भी 6वीं सदी के काफ़ी अरसे बाद तक, यानी 3 सदियाँ मज़ीद आगे लग गई, 2 सदियाँ मज़ीद आगे लग गई, 3 8वीं सदी में जाके इस कैलेंडर को अडॉप्ट किया गया, जो है वो एज ए ग्लोबल या एज ए यूरोपियन कैलेंडर, क्योंकि बहुत से मुल्क फिर क्रिश्चियन हुए तो उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। उससे पहले ये नहीं, यानी इस्लाम के भी आने के बाद जो आपका आज का कैलेंडर है ये फाइनलाइज होता है। फिर इसमें पोप ग्रेगरी ने भी कुछ रिफॉर्म्स की और ये कैलेंडर आज हमारे सामने है। इवन के जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं, जो रशिया वाला चर्च है, वो इसको नहीं फॉलो करता, वो जूलियन कैलेंडर को ही फॉलो करता है। और जूलियन कैलेंडर जो है वो पुराना कैलेंडर है, जो कि 46 AD में रोमन कैलेंडर को अल्टर करके जूलियन कैलेंडर शुरू किया गया था। उसने चेंजेस की थी जूलियस सीजर ने कैलेंडर के अंदर, क्योंकि उसके दिनों में कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे। फिर पोप ग्रेगरी ने भी 1538 के अंदर इसी तरह तब्दीली की और जो जूलियन कैलेंडर था वो आगे निकल जाता था कुछ, तो उसके अंदर फिर चेंजेस की गई। तो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स जो चर्च है, या जो रोमन जो ग्रीक चर्च है, जो कि आज रशिया में और दूसरे मुल्कों में ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में है, वो क्रिसमस को 25 दिसंबर को नहीं मनाते, वो 13 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं। वो क्योंकि वो जूलियन कैलेंडर के मुताबिक ही चलते हैं, वो रोमन कैथोलिक चर्च की रिफॉर्म को नहीं मानते। तो उनका कैलेंडर उनके कैलेंडर के मुताबिक क्रिसमस 13 जनवरी को मनाया जाता है। मगर क्या क्रिसमस जो है वो, क्रिसमस जब शुरू किया गया तो क्या क्रिसमस वाकई जीसस की डेट ऑफ बर्थ है? क्या हैप्पी बर्थडे जीसस उस दिन गाया जा सकता है, जो कि क्रिश्चियन गाते तो हैं, मगर क्या वाकई वो जीसस की बर्थडे है? तो मुझे आपको अफसोस के साथ ये बताना पड़ेगा कि नहीं, वो जीसस की बर्थडे नहीं है। किसी को पता नहीं है कि जीसस की बर्थ कब हुई थी, बल्कि इवन के जीसस की बर्थ के बारे में जितना इख्तलाफ क्रिश्चियनिटी के अपने अंदर, इवन के जो अंजील या न्यू टेस्टमेंट के अंदर जितना इख्तलाफ है, उसको देख के भी आप ये नहीं पहचान सकते कि जीसस की बर्थ असल में हुई कब थी। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट है क्रिश्चियंस के लिए भी, और बहुत बड़ी डिबेट इसके ऊपर है। हिस्टोरिकल डिबेट भी काफ़ी बड़ी है इसके ऊपर।
اور کرسچن اسکالرز بیچارے اپنا منہ ہی چھپاتے پھرتے ہیں جب بھی ان کو دیکھا جاتا ہے. تو اینشنٹ روم میں کیا منایا جاتا تھا؟ اینشنٹ روم میں 17 دسمبر سے لے کے 25 دسمبر تک ایک ہفتے کے لیے کیا منایا جاتا تھا؟ سیٹرنیلا. سیٹرنیلا جو ان کا گاڈ سیٹرن تھا، اس کی پیدائش کو منانے کے لیے یا اس کی عید کو منانے کے لیے منایا جاتا تھا. اور ہسٹورینز کے خیال میں اسی سے رومن جو پوپ وغیرہ تھے انہوں نے سوچا کہ چلو اب ہم ادھر اپنی عید جو ہے وہ صادر کر دیتے ہیں. تو جس طرح آج کئی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ مسجد کی جگہ مندر اور چرچ کی جگہ مسجد اور ایک دوسرے کی عبادت گاہوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں آج کی دنیا میں، تو اس طرح کرسچنز نے دوسرے کی عید پہ بھی قبضہ کیا. اس بات کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ کرسچنز نے جو پرانے رومن ہیلنزم کے فالو کرنے والے رومنز تھے ان کی عید پہ قبضہ کر کے 25 دسمبر کو کرسمس منانا شروع کر دیا. تو یہ چیز ہے. تو کرسمس اسی فیسٹیول سے یا بہت سے اور فیسٹیول بھی ونٹر سولسٹس کے اوپر منائے جاتے تھے، جہاں سے ونٹر سولسٹس کو بیسیکلی پرانے وقتوں میں نئے سال کے آغاز سمجھا جاتا تھا کہ یہاں سے نیا سال کا آغاز ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے دن گھٹ رہا ہوتا تھا اور یہاں سے دن دوبارہ بڑھنے شروع ہو جاتا تھا. تو لوگ اسے نئے سال کا آغاز سمجھتے تھے کہ یہاں سے نیا سال شروع ہو رہا ہے. مگر جیزس کی برتھ کو لے کے کیا کنٹراڈکشنز ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، جیسے کہ میں نے آپ کو اشارہ کیا ابھی، تو وہ کنٹراڈکشنز بڑی شدید ہیں. جیسے کہ نیو ٹیسٹمنٹ اصل میں جیزس کی برتھ کے بارے میں سائلنٹ ہے. صرف 2 انجیلیں، جن میں ایک میتھیو اور دوسری لیوک یعنی متی اور لوکا کی انجیل جو ہیں، وہی دونوں ہمیں یسوع کی پیدائش کا قصہ سناتی ہیں. باقی کی 2 انجیلیں یعنی مرکس یا مارک اور جان یا یوحنا، دونوں جو ہیں ان میں جیزس کی برتھ کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور صرف برتھ کا ہی نہیں، اس کی ورجن برتھ کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ سب سے پہلی انجیل جو لکھی گئی وہ مرکس کی انجیل یا مارک تھی، اور مارک کے اندر یسوع کنواری سے پیدا ہوتا ہوا کہیں بھی مینشن نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ مرکس کی انجیل سے پہلے یا مارک کی انجیل سے بھی پہلے پولوس کے خط آتے ہیں جو کہ 50 عیسوی یا ایئر 50 آف دا کامن ایرا یا اینو ڈومینائی میں سرکولیٹ ہو رہے تھے. وہ اتنے پرانے ہیں یہ باتیں، مگر ان کے اندر بھی پولوس نے کہیں بھی یسوع کی کنواری سے پیدائش کا ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ یسوع کی پیدائش کا ذکر ہی نہیں کرتا ہے کہیں بھی. نہ مرکس کرتا ہے نہ یوحنا کرتا ہے. مرکس کی انجیل سب سے پہلی انجیل ہے، یوحنا کی انجیل سب سے آخری انجیل ہے. مرکس کی انجیل تقریباً 70 عیسوی میں لکھ لی گئی، 70 سے 80 عیسوی کے درمیان میں لکھی گئی تھی، اور یوحنا کی انجیل تقریباً 105 سے 120 عیسوی کے درمیان میں لکھی گئی تھی. تو ان دونوں انجیلوں میں پہلی انجیل میں بھی یسوع کی کنواری سے پیدائش نہیں ہے اور آخری میں بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ایکٹس کی بک ہے جس کے اندر جو یسوع کے اپوسلس تھے ان کی، یا رسولوں کے اعمال کی جو کتاب ہے جس کے اندر یسوع کے شاگردوں کی سوانح حیات یا ان کی کیسے کوئی شہید ہوا، کہاں گیا، کہاں کس نے کرسچینٹی پھیلائی، وہ باتیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں. اس کے اندر بھی یسوع کی کنواری سے پیدائش کا کوئی ذکر نہیں ہے. پولوس کے کسی خط میں یسوع کی کنواری سے پیدائش کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو اور اس کے علاوہ بھی کسی اور خط میں بھی نہیں ہے، پطرس کے خطوط میں بھی نہیں ہے، یہودا کے خط میں بھی نہیں ہے، کسی کے اندر بھی نہیں ہے کوئی بھی. تو صرف 2 انجیلوں کے اوپر پورا کنواری سے پیدائش کا جو ہے مقدمہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو مقدمہ 2 انجیلوں پہ کھڑا ہے یہ بھی بڑا کمزور ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کچھ پرابلمز ہیں. اس کے اندر کیا پرابلم ہے؟ کیونکہ لوکا کی انجیل کے مطابق یسوع جو تھا وہ کورینیس جو سیریا کا گورنر تھا یا شام کا گورنر کورینیس جو تھا اس کے دور میں پیدا ہوا تھا. اور آج ہمیں تاریخ سے پتہ ہے، جو آرکیولوجیکل ہسٹری ہے اور جو ویسے ہسٹری ہے اس سے یہ پتہ ہے کہ کورینیس جو تھا وہ 6 AD میں جا کے سیریا کا گورنر بنا تھا. اس سے پہلے وہ سیریا کا گورنر نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع کی پیدائش 6 AD کے بعد ہونی چاہیے. تو یہ اب ایک بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ابھی میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ 3 BC کی بات ہے، پھر دوسرا 6 AD کی بات. اب لوکا کی انجیل کہہ رہی ہے کہ یسوع 6 AD میں پیدا ہوا ہے، 6 AD کے بعد پیدا ہوا ہے.
اور لوکا کی انجیل میں لکھا گیا ہے کہ ان دنوں جو ہے کیسر کی طرف سے فرمان ہوا کہ لوگ جا کے اپنے نام لکھائیں، یعنی سینسس ہوئی ہے، مردم شماری ہوئی، اور اس وقت کورینیس جو تھا وہ گورنر تھا سیریا کا. اور یہ لوکا کی انجیل یا گاسپل آف لوک کے چیپٹر 2 ورسز 1 اور 2 ہیں جن کے اندر یہ لکھا ہے. مگر دوسری طرف اگر ہم میتھیو کی طرف چلے جائیں تو میتھیو میں اور ہی داستان لکھی ہے. میتھیو کے مطابق یسوع جو ہے وہ ہیرودیس کے دور میں یا ہیرڈ دا گریٹ کے دور میں پیدا ہوتا ہے، اور ہیرڈ دا گریٹ جو ہے وہ 4 BC میں مر جاتا ہے. یعنی ایک کہہ رہی ہے انجیل کے 6 AD کے بعد یسوع پیدا ہوا ہے، دوسری کہہ رہی ہے کہ 4 BC سے پہلے پیدا ہوا ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ ان دونوں میں سے صحیح کس کو مانا جائے؟ کیا میتھیو کو یا متی کو مان لینا چاہیے یا لوکا کو ماننا چاہیے؟ دونوں میں سے کس کو صحیح ماننا چاہیے؟ تو اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. کرسچن اگر یہ مانتے ہیں کہ یہ انجیلیں انسپائرڈ ورڈ آف گاڈ ہیں اور خدا نے روح القدس کے ذریعے چیزیں ان کو بتائی تھی، تو یہاں تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ دونوں اندازہ لگا رہے ہیں، اور اندازہ بھی بڑا غلط لگا رہے ہیں، اور خدا نے اس اندازے کو درست کرنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی. ایک کہہ رہا ہے کورینیس کے وقت میں، دوسرا کہہ رہا ہے ہیرودیس اعظم یا ہیرڈ دا گریٹ کے دور میں. تو یہ بات آپ کیسے مان سکتے ہیں کہ بیچ میں 10 سال سے زیادہ کا فرق ہے؟ یعنی 6 سال وہ 1 سے لے کے 6 تک، اور پھر 4 سال پیچھے والے 10 سال کا فرق ہے. یعنی یہ نہیں پتا کہ یسوع 10 سالوں میں کہاں پیدا ہوا. تو اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ دونوں اپوزٹ سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. ایک کہہ رہا 6 AD کے بعد، دوسرا کہہ رہا 4 BC سے پہلے. تو اب کیا مانیں؟ یعنی ایک یہ کہتا کہ ہاں جی 3 BC کے بعد، 3 AD کے بعد، اور دوسرا کہتا کہ 3 BC 4 BC سے پہلے. تو ہم کہتے چلو ٹھیک ہے یار، جیزس 3 AD میں پیدا ہوا ہوگا. مگر یہ بھی نہیں. تو میتھیو کی جو گاسپل ہے اس کے چیپٹر 2 اور اس کی ورسز 1 اور 2 کے اندر بھی یہی باتیں لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے. مگر آج ببلیکل اسکالرز جو ہیں وہ بڑے اس بارے میں مطلب مسئلے ہیں ان کو. وہ سمجھتے ہیں کہ یسوع کی پیدائش کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں ہے کہ یسوع کی پیدائش کب ہوئی. پھر دوسری بات ہے کنواری سے پیدائش، جو ایک ایسی بات ہے جس کو ماننا کسی بھی طور پہ عقلی اور سائنسی طور پہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ عورت ایک مرد کے سپرم کے بغیر پریگننٹ نہیں ہو سکتی. اور کچھ لوگ اسے پارتھینوجینیسس بتاتے ہیں کہ جی کچھ جاندار ایسے ہیں جن میں فیمیلز خود سے ہی پریگننٹ ہو جاتی ہیں اور ان کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں. تو پارتھینوجینیسس میں صرف فیمیل پیدا ہو سکتی ہے. تو جیزس واز اے میل. ٹھیک ہے. تو کنواری سے پیدائش کی بات جو ہے وہ نہیں ہے. مگر اس میں آپ کو کچھ اور باتیں بتا دوں کہ شروع کے کچھ کرسچن سیکٹس ایسے تھے، جیسے کہ جن میں سب سے مشہور ایبیونائٹس کا سیکٹ تھا، جو کہ پہلی سینچری AD یعنی 1st سینچری کے کرسچن سیکٹ تھا. ایک جوئش کرسچینٹی تھی. وہ یسوع کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے، وہ یسوع کو ایک نبی مانتے تھے، اور وہ نہیں مانتے تھے کہ یسوع کنواری سے پیدا ہوا ہے، بلکہ وہ پولوس کے خلاف بڑی باتیں کرتے تھے وہ. تو ٹھیک ہے. اور جو اسوبیس تھا، سینٹ اسوبیس، اس نے 4 صدی AD کے اندر ان کے بارے میں لکھا ہے. اس ٹائم تک اسینز ایگزسٹ کرتے تھے 4 صدی AD تک. مگر بعد ازاں جب پھر روم نے کرسچینٹی کو اڈاپٹ کیا تو انہوں نے پھر بڑا اسٹرکٹ کنٹرول رکھا، جو کہ بدعتی چرچ یا گنوسٹک چرچ تھے ان کے اوپر، اور ان کو آہستہ آہستہ انہوں نے ریڈیکیٹ کر دیا. تو ایبیونائٹ جو تھے وہ ایگزسٹ کرتے تھے، جو کہ نہیں مانتے تھے کہ یسوع کنواری سے پیدا ہوا ہے. اور اگر ہم دیکھیں پہلی انجیل مرکس کی انجیل ہے، تو مرکس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ یسوع کی کنواری سے پیدائش کو نہ لکھے؟ اور پھر مرکس کی انجیل میں تو نہیں لکھا گیا، وہ کیوں بھول گیا تھا؟ اتنا امپورٹنٹ آسپیکٹ، ایک شخص جس کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس کی کنواری سے پیدائش اسی لیے ہوئی ہے تاکہ اسے خدا کا بیٹا ثابت کیا جائے، مگر مرکس اپنی انجیل میں لکھنا بھول جاتا ہے. اور پولوس جو کہ رول قدس سے یا ہولی گوسٹ سے روز باتیں کرتا ہے، ہولی گوسٹ اسے کبھی نہیں بتاتا کہ تو اپنی انجیلوں، اپنے خطوں میں لکھ، اپنی رائٹنگز کے اندر لکھ کے یسوع کنواری سے پیدا ہوا. وہ بھی نہیں لکھتا. تو کیوں نہیں لکھتا؟ کیا اصل میں یہ اس طرف اشارہ ہے کہ شروع کے کرسچنز جو تھے، ایون کہ پولوس کی کرسچینٹی تک، یہ مانا ہی نہیں جاتا تھا کہ یسوع کنواری سے پیدا ہوا. مگر اس وقت کے کرسچنز کے لیے ایک مسئلہ تھا. وہ کیا تھا؟ جس کی طرف بارٹ ارمن نے اور بہت سے جو ببلیکل اسکالرز ہیں انہوں نے اشارہ دیا. وہ کیا ہے کہ جب کرسچن یہ کہتے تھے شروع کے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، جو کہ پولین کرسچینٹی کا ایک بیسک فیسٹ ہے، تو آگے سے لوگ انہیں کہتے تھے یسوع اگر خدا کا بیٹا ہے تو یہ یوسف سے کیوں پیدا ہوا؟
کیونکہ یسوع کا جو مریم کے جو ہسبینڈ تھا اس کا نام یوسف تھا، تو پھر وہ یوسف سے کیوں پیدا ہوا؟ تو پھر ان کے لیے جواب نہیں بن پڑتا تھا، تو آہستہ آہستہ انہوں نے پھر یسوع کے کنواری سے پیدا ہونے کی کہانی گھڑ لی، اور پھر بعد ازاں جب یہ اگلی انجیلیں آئی 2 تو ان میں انہوں نے یسوع کے کنواری سے پیدا ہونے کا پورا قصہ گھڑ کے رکھ لیا، اور جب اس قصے کو گھڑا گیا تو اس کے اندر بھی بہت سی ڈیٹیلز ایسی ڈالی گئیں جن کو ہسٹری سے کنسائڈ بھی کرایا جا سکتا ہے مگر نہیں بھی کنسائڈ ہوتی۔ تو پھر وہی مسئلہ پیدا ہوا کہ ایک کہہ رہا کہ 6 AD کے بعد یسوع پیدا ہوا، دوسرا کہہ رہا کہ 4 BC سے پہلے یسوع پیدا ہوا، تو دونوں میں سے بات کس کی مانے؟ تو ظاہری بات ہے کہ جب 2 جھوٹے گواہ ایک ایونٹ کو ڈسکرائب کر رہے ہوں تو ان سے غلطی تو ہوتی ہے نا پھر۔ تو اس لیے اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کیا یسوع کنواری سے پیدا ہوا تھا تو کیا مریم کے کیریکٹر پہ الزام لگاؤں گا؟ میں مریم کے کیریکٹر پہ الزام نہیں لگاؤں گا، مگر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ہی پورے کا پورا مواد ہے اس بات کو غلط ثابت کرنے کا کہ یسوع کنواری سے پیدا ہوا، کیونکہ اگر ہم ہسٹوریکل جیزس کو سرچ کرنے کی کوشش کریں، اس شخص کو جس کی بیس پہ کرسچینٹی، جس کی بیس پہ کرائسٹ کی پرسنالٹی بنائی گئی، تو وہ تھا کوئی ضرور، ہو سکتا ہے اس کی ماں کا نام مریم ہی رہا ہو، اور ہو سکتا ہے اس کے باپ کا نام یوسف ہی ہو، اور وہ واقعی ہی 33 AD میں 30 AD کے بعد کسی ٹائم اسے سلیب دی گئی ہو، جب پونٹیس پائلٹ جو تھا وہ جروسلم کا پریفیکٹ تھا، اس ٹائم اسے سلیب دی گئی ہو۔ مگر اگلی بات یہ ہے کہ کیا اس شخص نے کبھی یہ کلیم کیا تھا کہ وہ کنواری سے پیدا ہوا ہے؟ تو افسوس کے ساتھ آپ کو بتانا پڑے گا کہ یسوع نے ایون کہ ان انجیلوں میں بھی کبھی جو کہ یسوع کے کنواری سے پیدا ہونے کی بات کرتی ہیں، کبھی یہ اپنے شاگردوں کو نہیں بتایا کہ وہ کنواری سے پیدا ہوا، اس کی ماں کنواری سی۔ مریم کے منہ سے کبھی بھی، مقدسہ مریم کے منہ سے، جس طرح کرسچن بولتے ہیں، کبھی بھی کہیں بھی یہ نہیں کہلوایا گیا، دکھایا مطلب کہ اس نے بعد میں کسی کو بتایا ہو۔ یسوع کے رسولوں کے ساتھ وہ رہی، مگر بعد میں بھی مقدسہ مریم نے کبھی کسی کو بتایا نہیں کہ میں کنواری تھی جب مجھ سے یسوع پیدا ہوا، اور یسوع نے خود بھی یہ کبھی بات نہیں کہی۔ پہلی انجیل میں یہ بات نہیں آئی، باقی کی 2 انجیلوں میں یہ بات آئی، مگر ان کے قصوں میں بھی آپس میں تضاد ہے، جیسے کہ میں نے ایک تضاد آپ کو بھی بتا دیا۔ پھر جو آخر میں سب سے انجیل لکھی گئی جو یوحنا کی انجیل ہے، ظاہری بات ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ متی اور لوکا کو مرکز کی انجیل کا پتا تھا، بلکہ وہ مرکز کی انجیل سے ورڈ بائی ورڈ کاپی کرتے ہیں بہت سے پیسیجز، اور یوحنا کو بھی باقی کی 3 انجیلوں کا پتا تھا، مگر یوحنا پھر کیوں، جو یوحنا کی انجیل میں پھر بھی کیوں یسوع کی کنواری سے پیدائش سامنے نہیں آتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے کرسچن ایسے تھے کہ کچھ جو تھے وہ یسوع کو کنواری سے پیدا ہوا مانتے تھے، مگر باقی کے نہیں مانتے تھے۔ ایون کہ پولوس بھی یسوع کو کنواری سے پیدا ہوا نہیں مانتا تھا، پطرس کے بھی خطوط ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، وہ بھی نہیں مانتا ہے، متی مانتا ہے، لوکا مانتا ہے، مرکس اور یوحنا نہیں مانتے۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب لکھنے والا لوکا کو سمجھا جاتا ہے، مگر ہسٹوریکلی یہ ثابت کیا جا چکا کہ ایکٹس کی جو کتاب ہے وہ بھی لوکا نے نہیں لکھی تھی، تو اس لیے جو ایکٹس کی بک ہے وہ بھی نہیں مانتی۔ تو نیو ٹیسٹمنٹ جو میجورٹی ہے وہ یہ مانتی نہیں ہے کہ یسوع کنواری سے پیدا ہو۔ تو اس لیے پھر جب آپ یہ ساری باتیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کنواری سے پیدا ہونے کا کانسیپٹ کہاں سے آتا ہے، تو پھر ڈاکٹر بارٹ ارمن کی باتیں ہمیں سچی ثابت ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ یہ لوگوں کو سیریس کوسچنز اس ٹائم پوچھے جاتے تھے کہ ہاں بھائی، اگر یسوع کنواری سے پیدا، اگر یسوع خدا کا بیٹا تو پھر اس کا باپ تو یوسف ہے، تو آپ کیسے اسے مان رہے ہیں کہ یہ خدا کا بیٹا؟ تو اس لیے خدا کا بیٹا پھر ایک ٹائٹل بن جاتا تھا، کیونکہ پرانے وقتوں میں واقعی ٹائٹل بھی تھا کہ جی یسوع جو ہے کہ خدا کا بیٹا کسی کو کہہ دیا جاتا تھا، جیسے کہ اسکندر اعظم کو یا الیگزینڈر دا گریٹ کو خدا کا بیٹا کہا گیا، جولیس سیزر کو کہا گیا، سقراط کو کہا گیا، ٹھیک ہے، آرکمیدس کو کہا گیا، اس کو پائتھاگورس کو کہا گیا کہ خدا کے بیٹے۔ اس ٹائم بہت سے لوگوں کو خدا کے بیٹے کا خطاب دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں کی بنیاد پہ ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ کرائسٹ کی برتھ کے بارے میں بہت سا اختلاف ہے کہ یسوع پیدا کب ہوا، کیا واقعی وہ بیت لحم میں پیدا ہوا تھا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن ہے، کیونکہ بیت لحم کی جو پروفیسی ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ سے آتی ہے، اور انہوں نے کیا کیا، پھر اس پروفیسی کو فلفل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کر دیا کہ انہوں نے اسے بیت لحم میں پیدا کروا دیا۔
تو یہ ساری ایک لمبی بحث ہے جس میں بہت سے کوسچنز ہیں, بہت سی پرابلمس ہیں, اور مجھے پتا کہ آپ کے کوسچنز زیادہ ذہن میں آگے ہوں گے جتنے جواب آپ کو لگا ہوگا کہ آپ کو اس ویڈیو سے جواب ملیں گے, مگر آپ کے ذہن میں اور کوسچنز آگے ہوں گے. تو ایسے ہی ہوتا ہے, میرے ذہن میں بھی وہ سب سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آ رہے ہیں. تو دوستو, یہ ہے کرسمس کی داستان. کیا کرسمس سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ بہت سے لوگ ہیں جو کہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, مطلب کرسچنز تو اسے اس طرح کا دن سمجھ کے کرتے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹوگیدرنس کا دن ہے. ٹھیک ہے, جیسے عید جو ہے وہ ایک لوگوں کے اکٹھے ہونے کا دن ہے, دیوالی لوگوں کے اکٹھے ہونے کا دن ہے, دنیا کے سارے نیو ایئر ایک لوگوں کے اکٹھے ہونے کا دن ہے. لوگ ملتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے گپیں لگاتے ہیں, کرسمس ٹری لگاتے ہیں, لوگ سجاتے ہیں, بتیاں لگاتے ہیں, لائٹس دیے جلاتے ہیں, بہت سی چیزیں, بہت سے فیسٹیولز پہ دنیا میں ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فیسٹیولز ایسی چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو آپس میں اکٹھا کرتے ہیں. آج کرسمس جو ہے وہ کرسچینٹی سے ریلیٹڈ فیسٹیول رہا ہی نہیں ہے. کرسچینٹی اگلے 100-150 سال میں ختم بھی ہو جائے گی یا بہت کم رہ جائے گی, کرسمس پھر بھی ہوگا, عید پھر بھی رہے گی, دیوالی پھر بھی رہے گی. کیوں رہے گی؟ کیونکہ لوگوں کو اکٹھے ہونے کے لیے, خوش ہونے کے لیے, مل کے کچھ منانے کے لیے, گانے کے لیے, ناچنے کے لیے, خوش ہونے کے لیے دن چاہیے, اور ایسے دن ہونے چاہیے. اس لیے آپ کرسمس سیلیبریٹ کریں, ضرور کریں. آپ کہیں ایک دوسرے کو ہیپی ہالیڈیز, میری کرسمس, سب کچھ آپ کہہ سکتے ہیں, اور اس کو آپ سیلیبریٹ بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے صرف مذہبی ہونے کی وجہ سے سیلیبریٹ کریں, آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں. میں لوگوں کو عید مبارک ضرور کہتا ہوں, میں ہیپی دیوالی ضرور کہتا ہوں. تو میری طرف سے وہ سب لوگ جو کہ کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان سب کو میری کرسمس, اور پاکستان والوں کو بڑا دن مبارک, کیونکہ جو کرسچن ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ بڑا دن مبارک ہم کیوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کیوں کہتے تھے, میں بھی کہتا تھا. تو ہمارے چرچ میں جب میں کرسچن تھا تو آخر پہ بہت سے وقت ایسا ہوتا تھا کہ کوئی فرینچ, کوئی امریکن کیتھولک پریسٹ آیا ہوتا تھا, تو وہ بھی آخر پہ یہی کہتا تھا کہ آپ کو بڑا دن مبارک. تو بڑا دن اس کو لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے, تو اس دن کرائسٹ پیدا ہوا تو سب سے بڑا ہو گیا. مگر ہمیں یہ پتا کہ یہ کرائسٹ کی ایکچوئل برتھ کا دن نہیں ہے, اور یہ دن بہت بعد میں سیلیبریٹ کیا جانا شروع کیا گیا. اور مگر یہ ہے کہ سیلیبریشن کے لیے دن چاہیے. بس یہ باتیں. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میری طرف سے آپ سب دوستوں کو آداب, اور میرے تمام کرسچن جو بھائی بہن ہیں ان سب کو بڑا دن مبارک, میری کرسمس. پھر ملیں گے آپ سے, آداب.